मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बयानिया दे चुका हुआ कब से। तालिबान के ताकत में यानी इक़्तिदार में आने से पहले मेरा यही कहना था कि तालिबान जब भी अफ़गानिस्तान में हुकूमत में आएंगे, ये जनाब अली पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाएंगे, ये हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, ये एंटी पाकिस्तान इनका स्टांस होगा। एक आवाज़ पूरी दुनिया में दसो। और इसको जो कहते हैं ना, ये कोई किताबी इल्म नहीं है, ये कोई विकिपीडिया इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जनाब अली राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो इसलिए मेरे साथ मुंह ना लगाओ। तो ये बिल्कुल मैं जानता हूं कि कोई भी अफगान हुकूमत ता क़यामत पाकिस्तान फ्रेंडली नहीं होगी। खा यहाँ और या मकबूल जान ज़ाद अहमद ये मादरचोद जो मर्जी कहते फिरे, लेकिन बात वही है जो मैंने बताई है और एज इट इज़ हैपनिंग। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने वहाँ कार्रवाई की तो मेरा बयानिया यही था कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसराइल को जवाज़ फ्राहम किया जाए लाखों हज़ारों बेगुनाह शहरियों के कत्ल करने का। सब ने कहा जहाज शुरू हो गया जी, अब तो अल कुद्स जो है वो चंद दिनों में कब्जा होगा, अब ये जहाद है, हाफरीन और अल्लाह अकबर के नारे और ये और वो। कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग के नतीजे में, इतने मासूम बच्चे मारे गए। वो लाइफ, वो टोटल डिस्ट्रक्शन जो हो गई गजा के अंदर। इसराइलियों का हाथ तो है, लेकिन ज्यादा बड़े मुजरिम जो हैं इसराइलियों की पैदा करदा हमास तहरीक के हैं। तो ये क्यों मेरी बात एन सच साबित हुई वक्त के गुजरने के साथ साथ, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में रहा हूं, ऑब्जर्व किया है, तारीख को देखा है, उनके कल्चर को समझा है, उनकी ज़हनियत को समझने की बात की है। इसी तरह से मैं वहाँ भी फ़लस्तीनियों के साथ वक्त गुजारा हुआ है, मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन कई लोग जो हैं वो सदियां गुजारने का बात भी नहीं समझ सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है, इसीलिए मैं जानता हूं कि हमास हो, इस किस्म के जितने भी ग्रुप्स बने हैं, ये टोटली सहूनी साख्ता है। खा ये कलमा पढ़ें, खा ये कुरान का दर्स दें या नमाज, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात याद है कि मेरे नबी ने 1400 साल पहले जो बता दिया है ख्वारिज की निशानियां, और मैंने ख्वारिज की निशानियां इनमें देखी हैं, खा वो तालिबान हो या हमास हो या अल नुसरा हो या दाइश हो, डजंट मैटर। तो भाई बात क्या है, ये वो एटमी असला लेके फिर रहे हैं, उनके पास हर किस्म की हाइपर टेक्नोलॉजी है हर्बी, और आप फुल चढ़ियां बना के कह रहे हैं हम जहाद कर रहे हैं। ये सिर्फ, और खुद जो फुल चढ़ियां बनाने वाले हैं वो तो कोई कतर में बैठा हुआ है, कोई यूनान में बैठा हुआ है, कहां गए हैं वो अब?
تو افسوس کا مقام ہے، لوگ آج بھی اگر اس خوش فہمی میں ہے کہ جہاد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان کو کوئی درد نہیں مسلمانوں کے خون کا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، ہر کوئی جو ہے نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہاں مادر چود نعرے لگ رہے ہیں، اور یا مقبول جان کہہ رہا ہے جی جہاد شروع ہو گیا، زاد حامد گانڈو کہہ رہا ہے جہاد شروع ہو گیا، ملاز یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اسرائیل فتح کر لیا. اور یہ کیا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں اتنے کروشل ٹائم میں. اور ہم لگے ہوئے ہیں لو جی واہ 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 جی واہ، کیا کہنے، اردگان نے جو بیان دے دیا ہے اب اسرائیل کا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سفید خون تو بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے اس امت کے رہنماؤں میں، اور ان کو ہی ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو اسرائیلیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یار یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک قوم جو ہے ان چیزوں کو نہیں ریئلائز کرے گی؟ سب سے زیادہ نقصان جو ہے اسلام کا اس ماڈرن ایج میں انہوں نے کیا ہے، جو لوگ آج جہاد کا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور یہ بھی اب بد نصیبی ہے اس امت کے لوگوں کی کہ یہ بھی ہمارے نبی نے فرما دیا ہوا تھا کہ ہر وقت قرآن پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے اور کفار کی مدد کریں گے. کفار کی مدد کیسے نہیں ہو رہی؟ سارا جو ہے پیٹرو ڈالر جو ہے کفار کے بینکوں میں ہے. اگر آدھا بھی وہاں سے نکال لیا جائے تو کفار کی جو صنعت ہے، جو وہاں پر معاشی اقتصادی مشکلات شروع ہو جائیں گی، اور جس سے یہ لوگ جو اسلحہ بناتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے. یار یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ سعودی عرب نہیں ہے؟ کیا یہ قطر نہیں ہے؟ کیا یہ گلف سٹیٹس نہیں ہیں جنہوں نے سب کا سب اپنا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کی اکانومی میں ڈال دیا ہوا ہے؟ اگر یہی پیسہ بنگلہ دیش میں لے آتے، پاکستان میں لے آتے، یا اس کا آدھا ہی لے آتے، تو کہاں سے کہاں معاملات چلے جانے تھے. تو کفار، یہ تو نبیوں کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ پھر آج ہم ان کو جہادی کہیں، آج اور یا مقبول جان کہے کہ جی یہی وہ ناجی فرقہ ہے، یہی جنتی ہیں، یہی وہ. نہیں ہو سکتا. تو آج اگر ہم اس ساری صورتحال کو نظر انداز کریں گے تو یقیناً ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی اسی بحران کا شکار رہیں گی. اب ہم ایران کی طرف آ کر دیکھتے ہیں. یار مجھے بتاؤ، جو شجر ہے خوارج کا، اخوان المسلمین، اس کی مختلف شاخیں جو ہیں وہ حماس کے نام پر ہیں، وہ النصرہ کے نام پر ہیں، وہ جناب کس کے نام پر ہیں؟ داعش کے نام پر، لشکر خراسان کے نام پر. یہ ایران کے منافق ملا جانتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، اور اس کے باوجود جناب یہ حماس کو جو ہے وہ پھل چڑھیاں اور راکٹ دے کے تو کہہ رہے ہیں ہم نے جناب بہت بڑا تیر مار لیا. تو یقیناً دو مختلف نام، دو مختلف مسالک کے ترجمان جو ہیں وہ نوئنگلی انوئنگلی زائنسٹ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. حوثیوں کو آپ ایک کلشنکوف اور ایک گھٹیا سا وہ میزائل دے کر اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. نبود کر دے گا امریکہ ان کو، نسلیں تباہ کر دے گا حوثیوں کی. یہ تو وہی ہے، آ بیل مجھے مار.
یا پھر اپنے فتوے واپس لو جو تم نے خوارج کے بارے میں دیے ہوئے ہیں، یا پھر ہم حماس کو غیر خوارج ثابت کر کے بتاؤ تو میں مانوں. کمال ہو گیا. تو یہ جب تک ہم دیکھیے ریالٹی کی طرف دیکھتے ہیں، ایران اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مصنوعی جنگ ہے. اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی بہت بڑا تھریٹ ہے امریکنز کے لیے ایران. یعنی ایک اٹامک پاور کون سی ہے؟ پاکستان ہے نا. وہ تھریٹ نہیں ہے ان کے لیے، تو ایران کیا ہے؟ تو یہ ڈرامے بازیاں اب بند ہونی چاہیے کہ جی وہ امریکہ جو ہے کبھی سینکشن لگا رہا ہے، کبھی اس کو ٹیررسٹ کنٹری قرار دے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. ہاں، حالانکہ ان کے اپنے لوگ مارے گئے ایرانیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. کتنوں کا بدلہ لیا انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کے ٹروپس آئیں گے تو ہم اپنی فوجیں بھیج دیں گے اور پتہ نہیں کیا بم چلا دیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ رسپانسیبل ہیں، تمام اسلامک کنٹریز رسپانسیبل ہیں جو مسلمانوں کا وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں غزہ کے اندر. ان سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہی ہوگا. تو یہ حقائق کچھ اور ہیں، ان کے بیانیے کچھ اور ہیں. تو اس لیے بھائی یہ جو بھی کچھ ایران، اگر سچی بات یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جن بیچارے حوثیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ صحیح غذا نہیں ہے، جو لباس کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی آسائش، جن کے پاس کوئی ایئر کرافٹ نہیں ہے، کوئی ایسے جدید اسلحہ نہیں ہے کہ جس سے وہ کوئی چیلنج ہو اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، نیٹو جو بھی نام ہے ان کا، ان کے لیے. اور ایرانیوں نے ان کو اگر آگے کیا ہو تو کس لیے کیا ہوا ہے؟ جیسے حماس نے جو ہے وہ فلسطینیوں کو آگے کر دیا، اور آج اس کا دیکھیں میسکر ہو رہا ہے. کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیے اسرائیل کی ظلم کے خلاف جو ہے وہ جلوس نکل رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. کیا ان چیزوں سے زمینی حقائق بدل جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اس لیے بھائیو بات کیا ہے، یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھ جیسا ایک آدمی جس کے کوئی سورسز نہیں ہیں، جو کوئی ڈپلوما نہیں لیا ہوا، جس نے جرنلزم کا، یا کوئی دانشور نہیں ہے، کچھ نہیں، سمپل ایک لے مین جو کہہ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. اوکے، کیونکہ اس میں نے جو چیز کو اپنایا ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پکڑ لیا ہوا ہے. ان کے ارشادات کی روشنی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان ہوگی، ادروائز کبھی نہیں ہو سکتی. خواہ آپ مارکسزم کی کتابیں پڑھ لیں یا آپ ڈاکٹر اقبال قادیانی کے شعر پڑھ لیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. چیزیں ورس سے ورس ہوئیں گی. یہ بد نصیبی ہے، المیہ ہے کہ وہ زائنسٹ کے منصوبہ بندی سے جن فالس فلیگ آپریشن کو ہم جہاد کہہ رہے ہیں، کتنا افسوس کی بات ہے. یہ خواہ افغانستان میں ہو یا وہ کسی اور عرب کنٹریز میں، یہ حماس والے جو ہیں وہ سو کولڈ اعلان کریں کہ ہم نے اسرائیل کے اوپر 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کر دیا.
یہ منصوبہ بندی کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ جیسے افغانستان کے اندر وہ طالبان کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ ڈرامے بازیاں ہوتی رہی تھیں. فیکٹ از دس کہ جس دن امریکنز وہاں گئے ہیں، میں نے اسی وقت سوشل میڈیا پہ کہا تھا 2001 میں کہ یہ طالبان کو ایلیمینیٹ کرنے نہیں گئے، ان کو ایک طاقت بنانے گئے ہیں. تو انہوں نے اسی ڈرامہ بازی کو، اسی فالس فلیگ کو، اسی رنگ بازی کو جہاد کا نام دے دیا. اب مرنا نہیں ہے طالبان نے یا ان کے حمایتیوں نے، جیسے کیا نام ہے، اوریا مقبول جان، زاد احمد اور اس قسم کے مادر چود پاکستان کے قادیانی جرنلز. خیر وہ تو قادیانی ہیں، وہ تو ان کا بیانیہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ویسے ہی ہر صورت میں ہی اللہ کے دشمنوں میں ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا کلیم کرتے ہیں، ان مادر چودوں کو پتہ نہیں ہے. تو جناب ہم لوگ کب تک ان لوگوں کے جو ہے اشعار کے پیچھے جا کے پوری امت کو جو ہے ہم ایک ذلت اور رسوائی کی علامت بنا کے رکھ رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی واہ جی واہ، ایران نے یہ کر دیا، طالبان نے یہ کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا. کچھ بھی نہیں کیا ماں چودو. سارے کے سارے، کیا طالبان ہو، کیا ایران ہو، کیا عرب کنٹریز ہوں، سب کے سب جو ہیں وہ ماں چود یہ زائنسٹ ایجنڈے کے تابع دار ہیں. دیٹس آل. یہ زمین کی ریالٹی ہے. اگر اس سے نظریں آپ بند کریں گے تو آپ بہت بڑے منافق ہیں. تو یہی ہے. یہ پچھلے دنوں انہوں نے جناب بم چلا دیا کہ راکٹ چلا دیے، وہ دروی بلوچ مر گئے. دس از شیم. تو ایرانیوں کو کچھ سوچنا چاہیے تھا. اگر وہ امت کے خیر خواہ ہوتے، حکومتیں تو دفع کرو، یہ تو ہیں ہی ہماری ہمیشہ سے کفار کی تابع دار ہوتی ہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن نیشن کا تو خیال ہونا چاہیے یار. تو کیا ہوا کہ جناب ایسے حساس وقت میں جب کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ کچومر نکل گیا ہے، ان کو قیمہ بنا دیا جا رہا ہے، ان کو جناب مختلف قسم کے کیمیکلز، بم اور کارپٹ بمبنگ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی جو مائیں اپنے پریگننٹ ہیں بچوں کے ساتھ، وہ تباہ ہو رہی ہیں، وہ مر رہی ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اور زندگی جو ہے وہ موت سے بھی بدتر ہو چکی ہوئی ہے. اور جناب ایسی صورتحال میں وہ جی مسل دکھا رہا ہے ایران کہ جی چلو ہم پاکستان پر فائر کر دیں، سیریا پہ فائر کر دیں، وہاں کر دیں گے. فار واٹ؟ مزہ تو تب تھا کہ تم بینچت وہاں پر کرتے، اسرائیل کے اوپر اپنی پوری قوم کو بھی انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے جیسے پاکستان نے بنا رکھا ہوا ہے. لوگ تو خوش نہیں ہیں ان حکومتوں سے. تو اس لیے یہ مولوی ہوں یا سو کولڈ اسلامسٹ ہوں یا پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ قادیانی ہو، یہ جب تک ان سب کی جو ہے شامت نہیں آئے گی، ایک بھرپور انقلاب نہیں آئے گا اس پورے خطے میں، تب تک کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم آگے جا سکیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جناب بیالی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایران کا پیٹ نہیں بڑھا کہ وہ 50-60 ہزار وہاں حماس کی سپورٹ کر کے 50-60 ہزار لوگوں کو مروا دیا، بچوں کو، زیادہ تر موسٹلی سویلینز کو، بے گناہ لوگوں کو، نہتے لوگوں کو. اب حوثیوں کی باری ہے، اب یمن والوں کو مروانا ہے. اتنے ہی ہے تو اپنی فوجیں بھیج دیں. یہ یاد کریں جس اسرائیل کے خلاف یہ وہ بغاوت کا کیا کہتے ہیں، جہاد کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اسی اسرائیل سے انہوں نے ویپن بھی لیے تھے. تو باہر طور کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ
بالکل اور بالکل جو بھی ہے یہ ایک ایجنڈے کے مطابق ہو رہا ہے. قطر میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا طالبان کو پاور میں لے کے آئیں, ان کو یہ جو ہے یہ ایجنڈا دے دیا جائے, اس پہ اوپر کام کریں گے. یہ ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے تو ڈالر آتے رہیں گے باہر سے, خواہ چاہے نعرے لگاتے رہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی, یہ کیا وہ کیا. یہ سب کا سب جھوٹ ہے. معاہدے کے ذریعے آئے, انہوں نے جناب ایک امریکن کے اوپر گولی نہیں چلائی, جن کو یہ کہہ رہے تھے ہم نے جن کے خلاف جہاد کیا, یہ کیا وہ کیا. پھر وہی بات ہے کہ جب یہ آئے ہیں وہاں پر تو انہوں نے کیا کیا طالبان نے, مجھے بتائیں. ارد گرد سارے اسلامی ملک ہیں, جیسے یہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے سارے اسلامی ملکوں کے ساتھ تنازعات شروع کر دیے. کہیں پانی کا تنازع, کہیں سرحد کا تنازع, اور کہیں ٹیررزم شروع کروا دی. تو ٹھیک ہے, آج ہندو جو ہیں, اگر طالبان خوارج ہندو کے ساتھ مل رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ خوارج جو ہیں مشرکوں کا ساتھ دیں گے. اور یہ جو ایرانی بڑا تانے مارتے ہیں خوارج کے کہ دیکھیں جی خوارج ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تکفیری ہیں, یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو مومن اعلیٰ درجہ کہتے ہیں. یہ خوارج کے اور مشرکوں کے دوست تو بنے ہوئے ہیں. کیسے ایک اسلامسٹ جو ہے وہ آ کر اس مودی سے گلے مل رہا ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے, اور ایران کی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کو ویلکم کر رہے ہیں یا ان کے گھروں میں جا رہے ہیں. یا تو پھر اسلامی وہ جو اسلام کا لیبل نہ لگاؤ نا. اور ان سے اچھا تو وہ شاہ ایران تھا, بہت اچھا تھا. اس نے کبھی اسلامی شاعر کا نام نہیں لیا, لیکن اس نے جب دیکھا کہ اسلامی ملک پاکستان کے, اگرچہ اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن پھر بھی ریالٹی تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. اس کی مدد کی اس نے. اور یہ جو اسلام کا نام لے رہے ہیں, جو امت کو متحد کرنے کا کام کہتے ہیں جی ہم نے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ جناب مشرکوں کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے ہیں. کبھی چاہ بہار بنا رہے ہیں, کبھی وہ جاسوسی کے اڈے ان کو دے رہے ہیں جہاں سے وہ کلبھوشن وغیرہ اور اینی ہو. تو اس لیے یہ اس سارے سلسلے میں اگر ہمیں فیکٹس کو دیکھیں تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں جو بیانیہ دیا جا رہا ہے. پروکسیز, اس سے جہاد نہیں ہوتا, اس سے امت کے ریوائول نہیں بنتا. یہ حماس کو آپ پیسہ دے رہے ہو, یہ کون ہے؟ اسرائیل بھی پیسے دے رہا ہے ان کو, امریکہ بھی پیسے دے رہا ہے, اور ایران بھی پیسے دے رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ میں یہاں میں تو صرف بینگ اے مسلم ایک بات کر رہا ہوں, امت کا ایک ناچیز خود کو سمجھ کے تو میں یہ بات کر رہا ہوں, ناٹ ایز اے پاکستانی اور ایز اے ایرانی اور عرب. نو, میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ پاکستان ابھی تک, ہاں پاکستان کے عوام جو ہیں میں اس کو اس میں انکلوڈ نہیں کر رہا. جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی اسلام سے نہیں ہے, وہ تو قادیانی ہے. اوکے, تو اس لیے یہ چیز جو فیکٹ بیس ہے وہ یہی ہے جناب کہ جو نظر آ رہا ہے موجودہ یہ سمبل اپنے آپ کو اہل تشیع کے نام سے حکومت ہے. تو اگر وہابی اور شیعہ ایک ہی ایجنڈے پہ کام کریں تو اسلام کی خدمت کرنے والے دعوے پھر کہاں جائیں گے؟ تو بالکل اور بالکل یہ لوگ
خوارج کے ساتھ ان کا ملنا دلیل ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے کچھ ہیں اور یہ منافقت کا ایک رنگ ہے. تو یہ برداشت نہیں ہو سکی تھی, یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. تو جناب اسی طریقے سے جو طالبان واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کیا اسامہ بن لادن اور وہابی آئیڈیالوجی کو اون کر رہے ہیں, اس کو اس کی شان بیان کر رہے ہیں, سارا کچھ. کون نہیں جانتا کہ طالبان جو ہے وہ وہابی آئیڈیالوجی اور دیوبندی آئیڈیالوجی کے فالوور ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ جن کو یہی شیعہ عالم دین جو ہیں بڑے بڑے خمینی سے لے کے جو بھی کوئی ہیں ان کے, وہ کیا کہتے ہیں, ان کو خوارج کہتے ہیں. اور آج خوارج کے ساتھ یہ ان کے کیسے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی تو پھر خوارج ہوئے نا. بات یہاں ہے. تو المیہ یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو نہیں سمجھتے نا, ہر ایک قوم کا کوئی ایک کیا ہوتا ہے, ایک موٹو ہوتا ہے, اوکے چاہے وہ ریٹن ہو نہ ہو, لیکن ان ریئل لائف وہ اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں. اگر ہم افغانستان کی ہر حکومت کے اشعار کو دیکھیں, 4 پہلے کو دیکھیں ہر حکومتوں کے, وہ ہر افغان حکومت کا اشعار یہی ہے, ڈسٹرکشن آف پاکستان, نبود پاکستان. یہ پہلا. دوسرا ان کا اشعار ڈسٹرکشن آف پاکستان, نبود پاکستان. دوسرا. تیسرا ان کا اشعار یہ ہے تباہ کر دو پاکستان کو, ڈسٹرکشن کر دو, نبود کر دو, تمام پاکستانیوں کو جلا دو, بم پھینک دو ان کے اوپر. چوتھا ان کا یہ ہے کہ ڈسٹرکشن آف پاکستان, نبود پاکستان, پاکستان کو جلا کر رکھ دو. یہ 4 شاعرین کے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا ہر حکومت کا. اور باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جہادی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اسلام دوست ہیں, امارات اسلامی ہیں. جو اس قدر زیادہ نسل پرست ہیں کہ وہ دوسری قوموں کو کالے کہتے ہیں, کسی کو جو ہے دال خور کہہ رہے ہیں, کسی کو کچھ نام دے رہے ہیں. اسلام یہ چیزیں سکھاتا ہے. تو پھر وہی کہ یہ سارا کچھ مل ملا کے, یہ چونچوں کا مربع جو مل کے پوری امت کی تباہی کے اوپر کے در پہ ہیں. تو یہ ہمیں اگر اس چیز کو سمجھنا ہے, اس کا یہ بدترین حرکت کی ہے ایران نے کہ پاکستان کے اوپر اس نے میزائل پھینک دیے. اور یقیناً میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے افغانستان کے وہ جو حکمران ہیں, افغانستان کا جو ایک خاص طبقہ ہے, اگرچہ تو سارے ہی وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, تا قیامت کرتے رہیں گے, چاہے ہم پاکستانی ان کے لیے جانے دیتے رہیں, اور جانے دی بھی ہیں. یہ تو کوئی نہیں. آپ پوچھو نا وہ ملا وہ عمر کے بیٹے سے, وہ بہن چود, وہ گانڈو, وہ حرام زادے, بتا تو ان پاکستانیوں کو برا کہہ رہا ہے جنہوں نے رشین کے خلاف اپنی جانیں دی ہیں وہاں پر آ کر. کل تک تمہارا ہم جنس باز جو تھا, کیا نام ہے, باپ حرام زادہ, وہ ان کو فرنٹ کے اوپر بھیج دیتا تھا, جاؤ ملا کیا مسعود کے ساتھ لڑو, اور آج تو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ طالبان کتنے احسان فراموش ہیں, طالبان کے علاوہ اور بھی سب. تو بات کیا ہے, یہ چیزیں ہم کب تک یہ اس غلط رائے کے اوپر رہیں گے؟ دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے ہمیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جناب ہم یہ خراسان کا لشکر ہے, ہم وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے.
تو نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ صرف یہی ہے بھائی کہ یہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت الارمنگ ہے کہ یہ ایک وہ بن چکا ہوا ہے ایک اتحاد جو ہندوستان، طالبان اور اب اس کے اندر ایرانین شامل ہو چکے ہوں گے، اور اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ نقصان اس میں ایران کا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایسے فورسز کے ساتھ خوارج اور مشرکین کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ جب ہاتھ بھی کبھی ملانا پڑ جاتا تھا تو ہم ہاتھ کو دھو لیتے تھے کہ یہ بت پرست ہیں، اور وہی ہندو جو مسلمانوں کو پلیت سمجھتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کی گھر کے اندر چلا جائے تو وہ گھر کو 10 بار صاف کرتے ہیں۔ اور آج جناب طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ منگا ہو اسلام، ہم نے اسلام لے آئے ہیں، ہاں، وہ جناب ہندوؤں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں بلا لیا ہے، سارا کچھ وہاں کی ٹریننگ وہ کر رہے ہیں، جاسوس وہاں کے آئے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی جا کے ہندوستان سے ٹریننگ لے کے آؤ۔ کیا بات ہے بھائی۔ اور دوسری طرف حال دیکھو، ان کے ملا جو ہیں ایرانیوں کے، وہ حدیثیں دہراتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوارج جہاں ملے اس کا قتل کر دو۔ ایک طرف یہ طالبان کو خوارج کہتے رہے ہیں اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ خوارج نہیں ہیں، خوارج، اور نبی کے کہنے کے اوپر کہ خوارج جہاں ملے اس کو قتل کرو، یہ اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں۔ ایران کے جو کیا نام ہے القاعدہ کے خوارج کو ایرانیوں نے پناہ دی کہ نہ دی؟ ان کی باتوں میں اور ان کے جو عمل ہیں فرق ہے، اوکے؟ اور ان کے جو کیا بولتے ہیں طالبان کو انہوں نے شیلٹر دیے، خوارج کو، تو پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ خوارج کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ پاکستان طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان اگر اس کو کنڈیم نہیں کر رہا تو وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کا رول نہیں ہے، قادیانیوں کا رول ہے، لیکن عوام تو مسلمان ہے نا۔ اصولاً پاکستان کے اگر کوئی مسلمان حکمران ہوتے تو خوارج کو فرام دا ویری فرسٹ ڈے ریجیکٹ کرتے، لیکن آوے دعویٰ بگڑے ہیں، مسئلہ یہ، اور باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں خوارج کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب فالس فلیگ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ یہ تو خیانت ہے اسلام کے ساتھ، نظریہ اسلام کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے اب آپ دیکھ لیں، دیکھیے اگین جو میں یہ اینڈ آف دا ڈے، اب تاریخ میں تو یہ ایک دن اس ریالٹی کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ایرانیوں نے جو حملہ وہاں کیا ہے اس کے پیچھے ان کی ذہن سازی جو افغان لیڈروں نے کی ہوئی ہے فور مینی ایئرس ٹل دا طالبان، کہ پاکستان ہمارا دشمن، پاکستان ٹیررسٹ، وہ کیا جو بھی یہاں کرمان شاہ میں حملہ ہوا تھا تو افغانی جو ہیں وہ سب ایرانیوں کو یہ کہہ رہے تھے
کہ یہ پاکستان نے کیا، یہ پاکستان نے کیا، یہ پاکستان نے کیا. کیونکہ ان کی عادت ہے کہ ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. اور آج دیکھیے کچھ سالوں پہلے وہاں یونیورسٹی، کابل یونیورسٹی میں کوئی دہشت گردی ہوئی تھی. دہشت گردی کے 1 منٹ بعد اشرف غنی نے بیان دے دیا کہ یہ پاکستان کا کام ہے. آج یہ مان رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک پانچ شیری جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ سارا ٹرینڈ کیا تھا اور اس کو پھر بعد میں اریسٹ بھی کر لیا تھا، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا. عادل پانچیری آئی تھنک، یس. اور جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کو انہوں نے وی آئی پی، اس کو جیل سے رہا کر کے اس کو جناب اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رکھا، باڈی گارڈ دیے، پروٹوکول دیا، بڑے بڑے مہمان خانوں میں رکھنا شروع کر دیا اس عادل پانچیری کو. اوکے. اور یہ ایرانی بھی کہہ رہے ہیں کہ عادل پانچیری نے وہاں بم لگائے اور وہاں یہ کیا اور وہاں کیا، اور حملہ کر رہے ہیں وہ پاکستان پر. یہ کیا چیز ہے؟ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں، چیزیں آپ کے سامنے ہیں. خوارج ایکسپوز ہو رہے ہیں اور خوارج کو خوارج کہنے والے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. جو ہمیں تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جناب اب کیا ہوگا. جو صہیونی ایجنڈا ہے کہ اس خطے میں کوئی یونٹی نہ بنے، ایرانیوں نے مختلف جگہ پر حملے کر کے پراکسیز بنا کے یونٹی کا جو ہے وہ شرازہ بکھاڑنے میں اسی طرح سے عمل دخل کیا ہے جیسے طالبان کر رہے ہیں. کسی کا پانی باندھ کر کے کہیں ٹیررزم کسی اسلامی ملک میں روا کر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں اور امریکنوں سے مال کھا رہے ہیں. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ کوتا نظر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان اگر بیچ میں نہیں رہے گا تو ہندو افغانستان کو بھی کھا جائیں گے. یہ تو ہمارا پاکستان کے ولیوں کی دھرتی کا ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے روکا ہوا ہے. تو جس قوم کی پہلی سوچ پاکستان کو تباہ کرو، دوسری سوچ پاکستان کو تباہ کرو، تیسری سوچ پاکستان کو تباہ کرو، چوتھی سوچ پاکستان کو تباہ کرو، وہاں سے امیدیں کیا لگائی جا سکتی ہیں؟ ہمیں تو امت کے تصور سے ہی جو ہے ایک خوشبو آنی چاہیے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کو، اور ہر چیز کا جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، وہی جھوٹ جو مشرکین مکہ، یہ کام بھی پاکستان، یہ کام بھی پاکستان، یہ کام. آفٹر آل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی انٹریکشن جب ایرانیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اوکے. اشرف غنی سے لے کر نہیں بیفور ہم وہ کیا حامد کرزئی، جو ہو سکتا ہے وہ بھی قادیانی ہو. اشرف غنی تو تھا قادیانی مادر چود. تو یہ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں جیسے جیسے میٹنگ ہو، کیونکہ افغانستان کے اندر امن وہ ان کے حکمرانوں کی ترجیح ہے ہی نہیں. افغانستان کے اندر بمب چلے، تباہی ہو، ڈزنٹ میٹر. انہوں نے فل فوکس کیا کہ پاکستان تباہ ہو جائے. ہمارے ملک میں تو پاکستان کسی چاند کی جرنیلوں کا نام نہیں ہے، پوری ایک قوم ہے، کلمہ گو لوگ ہیں. ہندو سے زیادہ اگر آپ کے دلوں میں کلمہ گو کے لیے نفرت ہوگی تو آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیسے کلوا سکتے ہیں؟ اتنی نفرت میں جانتا ہوں، میں تو ڈسکرائب نہیں کر سکتا یہاں پر کہ کتنی نفرت کرتے ہیں. تو یہ چیز ہم پھر بھی نفرت نہیں کرتے، ہم تو پھر گلے لگاتے ہیں کیونکہ صوفیہ کا فیض ہے، ابھی بھی ہے.
تو باقی یہ بالکل ایک ذہن سازی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کا جو انٹریکشن ہوا ہے افغانوں کے ساتھ وہ بالکل ہوئی ہے. اس میں 10 سال بعد 20 سال بعد بھی جب آپ کو جو ہے فیکٹس ملیں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ ذہن سازی تھی کہ اتنا زیادہ برین واش کر دیا گیا ہوا تھا ان کو افغانوں کی طرف سے کہ وہ پاکستان کے اوپر بھی حملے کریں. تو جو افغانوں کے مشرق کے اوپر چلا خود ہی ذلیل ہوا. تو اس لیے اب بھی وقت ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا، یا تو ان کو خوارج کہنا چھوڑ دو، اور اگر خوارج مانتے ہو تو ان کو گلے لگانے کی بجائے ان کو دھتکارو. باقی 3-4 سال پہلے جو ہے وہ جو ہندوستان نے وہاں آزاد کشمیر میں بم مارے تھے، اور اس کا ری ایکشن جو ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں شدید تھا، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ فوراً اس کا جواب دیا جائے. یہ وجہ تھی کہ اتنا زیادہ دباؤ آ گیا تھا پاکستان کے گرینڈ ہاؤس آف قادیان کے اوپر کہ اگر وہ اس کو ٹالریٹ کرتے تو یقیناً اور یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ اینٹی آرمی فیلنگز اور بھی بڑھتی. تو یہ عوامی دباؤ تھا کہ اس کا فوراً ریئیکٹ کیا، اور ان کا ایک وہ جو پائلٹ تھا وہ گرا دیا، اور وہ اس کو پہلے تو پکڑنا چاہیے تھا، کافی 5-6 مہینے رکھتے بینچودو. تم نے اس کو، وہ پاکستان کے لوگوں کو مارنے آیا تھا، اور تم نے وہ اتنا زیادہ پریشر میں آگے کہ اس کو فوراً ود ان فیو آورز واپس کر دیا. پوری تحقیق کرتے، پورے دنیا میں دکھاتے کہ یہ ماچو ٹیررسٹ ہیں. لیکن کیا کیا جائے، یہ تو جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کی پبلک کے دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ مجھے یقین ہے پبلک پریشر نہ ہوتا تو انہوں نے اس سے جو ہے اس حملے کا جواب نہیں دینا تھا. اور یہی حال ہوا ہے کہ بلوچستان پہ ایرانی، کیونکہ پبلک یہ سینٹیمنٹس آف پیپل جو ہیں، یہ ایران ہو یا انڈیا ہو یا افغانستان ہو، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے ہمارے حکمران بینچود ہیں، ٹھیک ہے وہ قادیانی ہیں، لیکن مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ مسلمان لوگوں کی بات ہے جن کے آباء و اجداد 7 سے 8 لاکھ آباء و اجداد جو ہیں وہ راستے میں کٹ گئے تھے صرف اس پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ اس لیے مائیگریٹ کر رہے تھے پاکستان کے، چلو اسلام کے نام پر ایک کشور بن رہی. تو اتنے بڑے کاز کو یہ افغان جب کہتے ہیں کہ یہ تو برٹش میڈ پاکستان ہے، یہ تو جناب کیا کہتے ہیں ایک مصنوعی ریاست ہے، یہ ہے شیم. برطانیہ کی فوجیں لڑیں آپ کے لیے، برطانیہ کے پیسے کے اوپر آپ کے بادشاہ عیاشیاں کریں، برطانیہ نے تھوڑے سے بہت پیسے دیے اور جناب وہ ڈیورنگ لائن آپ نے تسلیم کر لی، بارڈر آپ کے برطانیہ نے بنائے ہیں، آپ کے بادشاہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں افغانستان کے بادشاہ ہونے کی بجائے انگریزوں کا کیا بولتے ہیں مالی وہ ہونا پسند کرتا ہوں. آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ برطانیہ بناتا رہا ہے، اور آج اتنے ہی آپ پراؤڈ ہو نا، تو 20 سال تک امریکہ برطانیہ وغیرہ آپ کے ملک میں رہتے رہے ہیں، اور ان کے پیسوں کے اوپر آپ نے لوگوں کو اپنی فوج کو تنخواہیں دی ہیں. تو آپ صرف اشارہ پاکستان کی طرف کرتے ہیں، جبکہ شرم کی بات یہ ہے کہ یہ نام یہ مسلمانوں کے اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اگر آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ انگریز نے بنایا ہے، انگریز کے نام کا ہے، یہ برطانیہ اس کے، تو پھر آپ کو اسلام کے نام کی لاج ہی نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں
जो हैं वो एक पूरे पैकेज का हिस्सा हैं जो मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में बता रहा हूँ। मैसेज को समझने की कोशिश करें। तो यही है कि जनाब अली, ये पहली बात कि ईरान अगर ये समझता है कि जिन हमास को पैसा देकर, हमास को असला देकर, हमास को अपनी एक प्रॉक्सी बनाकर वो कोई इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद कर लेगा, तो ये दीन के साथ गद्दारी है, क्योंकि हमास जो है वो ख्वारिज है। ईरान के लीडर्स जानते भी होंगे कि ये इसको बनाया किसने है। हमास को इसराइल ने बनाया, इसराइल की सपोर्ट आज भी है, और ये बिल्कुल और बिल्कुल ये इस हकीकत से नज़रें बंद करके और इसको इग्नोर करके फिर भी हमास को अगर जहादी कहेंगे तो फिर समझ लें ये किन के इत्तेहादी हैं, यहूदियों के फिर इत्तेहादी हैं। और इसी तरह से तालिबान का जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बिल्कुल कोई भी पाकिस्तान के अंदर जब मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला ख्वारिज को जो है, तालिबान वगैरह को हम बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि शिकवा इसलिए नहीं पाकिस्तान से बनता कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, ये मादरचोद कादियानी है। तो रही बात हमारे जो टास्क है वो पहले मुसलमानों का यही टास्क है कि हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को कादियानी ग़ुलामी से आज़ाद करवाना है। और अगर ईरान के अंदर यही मुल्लाज रहेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ईरान का हाल भी बहुत बुरा होगा। और ये बिल्कुल और बिल्कुल ये एक मसनूई जंग है कि जी ईरान को टेररिस्ट कभी करार दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ईरान ने बिगाड़ा क्या है वेस्ट का? कुछ भी तो नहीं। जब वो शाह ऑफ ईरान था उसने तो फिर भी फड़ा डाल दिया था। उसने कहा था कि पेट्रोल को जो है वो बनाओ, कि पेट्रोल की कीमत के ऊपर सारी दुनिया का क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज चले ना कि सोने की। तो वो फिर जो भी हुआ सब तारीख का हिस्सा है। मैं कोई फ़ैन नहीं उसका, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं वो तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। उसने कभी भी हिंदू मुशरकों के, हालांकि वो खुद इस तरह से उनके साथ इतने वार्म रिलेशनशिप नहीं रखे थे जो ये मौलवियों ने रखे हैं। और इनको इतना भी, ये कहते हैं हम अहले तशी हैं, ये हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर अहले तशी हों, बरेलवी हों, कुछ भी हों, उनको तो हिंदू मार रहे हैं। तो आई मीन ये सारा कुछ जो है ये एक बहुत बड़े फसाद की तरफ लेके जा रहे हैं। इस खित्ते के लोगों के लिए बहुत अहम वक्त की ज़रूरत ये है कि असल दोस्त और दुश्मन को पहचानें और उसके बाद एक दुरुस्त लाहे अमल को अपनाएं। जब कौमों की ज़हनी नशोनुमा दुरुस्त होगी तो वो अपने मुल्क के अंदर इनकलाब ला सकते हैं। अगर यही तरीका रहेगा कि हम ख्वारिज को जहादी समझेंगे और जनाब ये ख्वारिज के इत्तेहादियों को जो है हम ये समझेंगे कि जी इन्होंने हिजबुल्लाह की बड़ी मदद कर दी, इन्होंने जनाब इस्लाम का लाज रख ली, तो ये तो एक क्या कहते हैं, ये तो एक खुद फरेबी है। और खुद फरेबी में जो भी मुब्तला होता है उसका अंजाम बुरा होता है। तो ईरान सुन ले कि ना तो आप हमास की मदद करके कोई जहाद शुरू कर सकते हैं या इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं, ना आप हुसियों को फुलचड़ियाँ दे के कुछ कर सकते हैं, ना ही हिजबुल्लाह को। ये टोपी ड्रामा बंद कर दें, क्योंकि ये जो आप रॉकेट देते हैं और ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब इसराइल की तमन्ना होती है कि ये रॉकेट चले और हम एक बहाना बना के मुसलमानों की नस्ल कुशी करें। तो ख्वारिज के साथ मिलकर मुसलमानों की नस्ल कुशी का बायस ना बने, इसलिए बेहतर यह है कि अगर दिल में थोड़ी सी रत्ती भर इस्लाम और हुकूमत का है तो फिर एक ताकत बने।
मुत्हिद होकर एक इस्लामी ब्लॉक बनाएं, उसमें एक मुश्तरका फ़ौज बनाएं, उसमें अपने जो भी लेटेस्ट वेपन्स हैं उसको लें, अच्छी ट्रेनिंग करें, अपने मुल्कों को जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, तरक्की और तालीम के और हर किस्म के मौक़े फ़राहम करें, वेलफेयर रिफॉर्म करें। आपके पास तेल है, आपके पास पैसा है, इंटेलिजेंट लोग हैं ईरानियन, और सारा कुछ हो सकता है। इसी तरह यही मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान के अवाम का पहला जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से कादियानियों का जो होल्ड है वो ख़त्म करके आज़ाद हों। अरबों की बात, सऊदी अरब वगैरह, वो तो भूल जाओ ना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दीन के साथ चलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ जो जो हो सकता है वो अगर ताकत बननी है तो ये उर्दगान तो खुद ख्वारिज है, बेंचोद वो उसका है, अखवानुल मुस्लिमीन का है, वो कैसे इस्लाम की खिदमत करेगा। तो तुर्की के अवाम को भी उर्दगान जैसे गुमाश्तों को हटाकर और यहाँ पर एक सही दीनी, या जिसके दिल में मोहब्बत है दीन की, चाहे वो इतना अमली हो ना हो, लेकिन दिल में तो मोहब्बत हो उम्मत की। तो इसी तरह से दूसरे ममालिक हैं, तो इनको एक मुट्ठी बनना होगा, एक ताकत बनना होगा, और बिल्कुल ये दीन की और कुफार की जंग है। जो मादर चौथ कहते हैं कि ये दीन की जंग नहीं है, उन माँ चौधों को बताओ अगर ये दीन की जंग नहीं थी तो जनाब सारे यहूदी इन्होंने इकट्ठे करके मुसलमानों के फ़लस्तीन में बेच के उनको असला दिया, उनको वेपन क्यों दिए? मार्केट, इक्तिसादियात की बात थी, इंटरेस्ट की बात थी। तो कुफार की दुनिया के इंटरेस्ट मंडी के साथ, और मंडी जो है मिडल ईस्ट में मुसलमानों की है, लेकिन इन्होंने इस्लाम की जिद में उनकी मदद की जो कि एंटी इस्लाम इत्तेहाद में थे यहूदी। तो दीन की क्यों नहीं जंग होगी? माचो दल्ले हरामजादे, क्या नाम है उसका, मुजम्मल शाह। तो इसलिए भाई अब देखो, इसराइल के ऊपर फॉल्स फ्लैग खुद ही इसराइल ने करवाया। सारी कुफार दुनिया ने, मुशरक हिंदू से लेकर क्रिश्चियंस और दूसरे लोगों ने, सब के सब इसराइल के साथ खड़े हो गए। माचो किस वजह से? इस्लाम दुश्मनी की वजह से। तेरी मत तीनू सुरा यौन दे कुत्ती दे पुत्र बोंडी हरामजादे। तो बहरहाल इस किस्म के बहुत सारे, और ये हो गया, ये हो गया, मुजम्मल शाह वगैरह ये गलत बयानिए दे के कौम को मुकम्मल गुमराह करते हैं। तो जनाब अली, ये जो है इसका यही तरीका है कि जब तक हम मुतहिद नहीं होते, जब तक अपने मुल्कों में रेवोल्यूशन लाकर सही उम्मत से मोहब्बत रखने वाले हुक्मरान नहीं ला सकते, तब तक भूल जाएं। तब तक हिंदू भी हमें मारेगा, तब तक यहूदी भी हमें मारेगा, तब तक हमें ईसाई भी मारेंगे। अगरचे हम किसी हिंदू ईसाई वगैरह के ख़िलाफ़ तो नहीं है कि हम कहीं इनके गले उतार दो, ये कर दो। दुनिया है, दुनिया के अंदर हम अमन से रहना चाहते हैं। इस्लाम अमन का एक मैसेज लेके दुनिया में आया था, और इसमें कोई नफ़रत की और ज़िद्द इंसानियत की कोई गुंजाइश नहीं है। गर्दनें उतारना, ये करना, वो करना, ये सब का सब जो है, ये ख्वारिज जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये उनका तरीक़ाकार है। मुसलमानों का कहाँ है ये? तो इससे पहले कि हम मज़ीद मुश्किलात से दो चार हों, मज़ीद हम रिसीविंग एंड पर खड़े हों जो नज़र आ रहा है, तो हमें ये चीज़ें जो हैं समझनी चाहिए। एक ताकत बने बगैर हम किसी भी सूरत, क्योंकि ये इसराइल अकेला कुछ भी नहीं है, उसके पीछे पूरी कुफार दुनिया का ब्लॉक है। अगर, और उनका रुख, उनकी तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ है। डजंट मैटर ये मुसलमान तुर्की में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, डजंट मैटर। आज जिस तरीके से नस्ल कशी गजा के ऊपर हो रही है, अगर ये इस्लाम मजहबों की जंग ना होती
تو انسانیت کے مسئلے کے اوپر کرسچن فورسز وہاں آ جاتی کہ جنگ روکو، امریکہ آ جاتا، روس آ جاتا، چین آ جاتا، ہندوستان آ جاتا، سارے خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ریسیونگ اینڈ پر مسلمان ہیں. پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے. پھر کیا نام ہے اس کا، مزمل شاہ تیری ماں دے جھوٹے دی جنگ ہے، ماں چوت کتی دے پتر حرامزادے. خیر یہ تو بیچ میں ایسے ہی ایک بلونگڑا آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ کے آگے چلنا ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ یار اب دیکھو کتنے کروشل ٹائم کے اوپر خوارج طالبان جو ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہے ہیں، کتنے کروشل ٹائم کے اوپر. آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جو کفار دشمن طاقتیں ہیں وہ مزید استحصال کر رہی ہیں، مزید ستم کر رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور واحد پاکستان جو ایک اسلامی بلاک، ایک اسلامی کنٹری ہے، او آئی مین ایک اسلامک وہ جس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے یا کچھ چند ایک دفاع کے لیے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ٹرینڈ فوج ہے، اس کے فوجیوں کو آپ ایمبوش لگا کے مار رہے ہو. مدر چودو، کیا تم کس کی خدمت کر رہے ہو حرام زادو؟ بالکل یہ کفار کی خدمت کر رہے ہیں، یہودیوں کی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان زیادہ ویک ہوگا تو اسرائیل جو ہے وہ ان کے گھروں تک آئے گا پھر. تو اس لیے ہمارے عوام جو ہیں، یہ ہم ہیں پاکستان کے مسلمان جنہوں نے فلسطین کے اندر جا کے بھی جنگیں کی ہیں، جنہوں نے الجزائر میں بھی جنگیں کی ہیں، اور جنہوں نے بدقسمتی سے افغانستان کے لیے بھی جنگیں کی ہیں، خون دیا. اور آج یہی افغان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی پیداوار ہیں. آپ نے تو اسرائیل کے جو تھا کیا نام ہے یہودیوں کو یہ گارنٹی دے کے بھیجی تھی کہ آپ کی پراپرٹیز کو بھی ہم یہاں حفاظت سے رکھیں گے، آپ کو ڈیول نیشنلٹی بھی ملے گی، آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز، آپ کی نئی نسلیں بھی اگر اسرائیل میں پیدا ہوں گی تو ان کو ہم نیشنلٹی افغانوں کی مینٹین رکھیں گے. اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم اسرائیل کے اتحادی ہیں. پائلٹ ہمارے وہاں جا کے شہید مبارزے میں حصہ لیں، فوجی اور نوجوان کیا کہتے ہیں رضاکار والنٹیئر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ جا کے وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ دیں. آپ کدھر ہیں؟ ایک بندہ نہیں آپ نے بھیجا کسی ملک کے لیے. ترکوں کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم انگریز کی نسل ہیں اور یہودی ہیں اور فلانے ہیں، جی یہ کالے ہیں، یہ دال خور ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. اسی دال خوروں کے پاس آ کے تو پناہیں لیتے رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے، آئندہ بھی جب کبھی ہوگی ہم افغانستان میں آگے پناہ نہیں لیں گے، خدا کی قسم. اسی طرح ہم بھی ڈیفینس کریں گے، جس طرح الجزائر والوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، وہاں رہ کر ظلم و ستم سہ کر لاکھوں کی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ وہاں، اور ان کو کوئی ایک گولی تک، ایک تیلا تک جو ہے کسی ملک نے امداد نہیں دی تھی اگینسٹ دا فرینچ. لیکن اوریا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد انہوں نے افغانوں نے کیا، جن کو امریکہ سے لے کے جاپان تک ہر کافر کنٹری نے مدد کی، جن کی جنگ میں پاکستانیوں نے خون دیا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. یہ جو بھی نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے، کیونکہ کفار طاقتوں کے جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ جارحانہ عزائم ہیں. یہاں فرقہ واریت شروع ہونے والی ہے، یہاں بے شمار ٹیررزم شروع ہونے والا ہے. پھر یہ ایک ہندوستان کو دھچکا لگا ہے کہ ایران نے جب حملہ کیا اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ اصل
جو شکست ہوئی ہے یہ افغانوں کی ہوئی ہے اور ہندوستان کی ہوئی ہے، ایران کی نہیں، اصل ان کی، کیونکہ ان کی موٹیویشن کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ یقیناً اور یقیناً بہت جلد ہندوستان بھی کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں فالس فلیگ کر کے اس قسم کی چھیڑ خانی کرے گا، اور اس لیے پوری قوم امت کے لوگوں کو یہی ہے کہ اپنے ملکوں سے جو ہے قادیانی، خوارجی اور اس قسم کے لبرلز وغیرہ کا تسلط ختم کر کے تو ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ جب تک یہ انقلاب ہمارے اسلامی کنٹریز میں نہیں آتے اس طرح سے ہم ذلیل و رسوا ہوتے جائیں گے۔ آنے والا دن جو ہے وہ ٹف سے ٹف ہے، اس کے لیے تیاری کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے، متحد ہوں اور اس میں جو خوارج ہیں اس کو بالکل خارج کریں، اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم ان خطوط پر کام کریں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے جناب، یہ بلوچستان کو میں جو علیحدگی پسندانہ تحریک چلی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے صہیونی پلان کا ایک منصوبہ ہے کہ یہ بالکنائزیشن کرنا چاہتے ہیں پورے اس خطے کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کو ہی صرف یہ یہاں رک جائے گا یہ معاملہ، پشتونستان بن جائے گا یا آزاد بلوچستان، تو نہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے منصوبہ صہیونیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ایران، افغانستان، اس خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ہے۔ اور بالکل طالبان جو ہیں جب حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں جو پاکستان میں، جن کے اثرات یقیناً اور یقیناً افغانستان اور ایران میں بھی جائیں گے، لیکن وہ اس پلیت کھیل کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں، اور بالکل یہ کسی کنٹری نے ان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا۔ یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے، کیونکہ ایک ملک جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کسی انٹرنیشنل لا کے اندر تو آئے گا نہیں، کیونکہ اس کو کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اس لیے جو ڈرٹی ورک ہے یہ صہیونی طالبان سے کروانے کے بعد کل کو کوئی رسپانسبلٹی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ یقیناً اور یقیناً ایک بہت بڑی سازش ہے۔ یہ اس یعنی مسلمان اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے اگر مستقبل میں کبھی بننے کا بھی امکان ہو تو یہ جناب اس سے پہلے ہی اس میں دراریں ڈال دیں، پشتونستان بنا دیا جائے، بلوچستان بنا دیا جائے، پھر اس کے، اور یہ ظاہری بات ہے جو ایران کے اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ یہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو، اور جناب افغانوں کے اور ہندوستان کے کہنے کے اوپر انہوں نے راکٹ پھینک دیے، تو اس کا اثر تو پھر پورے ایران میں بھی جائے گا۔ افغانستان میں تو 20 ریاستیں بنیں گی، کر لیں یہ جو طالبان ہیں، کر لیں جتنے بھی لاروبر تنظیموں کو سپورٹ کر لیں، یا وہ کرزئی نے کیا تھا، کیا اشرف غنی نے کیا تھا، تو ایجنڈا وہی ہے۔ یہ ایک ریلے ریس جو ہوتی ہے وہ اپنا ڈنڈا جو ہے طالبان کے ہاتھ میں پکڑا گئے ہیں، وہ ذرا چھپ کر وار کرتے تھے، طالبان کھل کے وار کر رہے ہیں، کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اتنے زیادہ تر جو مسنگ پرسن وغیرہ بھی ہیں وہ بھی وہاں کابل میں بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پرانا ہے، مجھے پتہ ہے یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جا کے افغانستان میں وڈکے کے چکر لگا رہے ہوتے تھے اور ادھر شور مچا دیا جاتا تھا، جی وہ غائب ہو گئے ہیں، کبھی کچھ ہو گیا ہے، کبھی مارے گئے ہیں، کبھی وہ روسیوں نے مار دیا ان کو، کبھی جناب مجاہدین نے، لیکن سچائی تو مختلف تھی۔ تو اسی طرح سے یہ
جب بالکنائزیشن جہاں شروع ہو جائے وہاں اتحاد کے امکانات بالکل نہیں رہتے، اور طالبان جو ہیں ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ٹاسک دے کے دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے علاوہ پاکستان میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنی ہے، تاکہ یہ ملک جو ایک پوٹینشل رکھتا ہے کہ کل کو یہاں کے ایک بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ماڈرن ایج آف اسلامک ایج میں یہ ایک تصور، یہ ریوائول آف امت کا جو دیا تھا، یہ ڈیولپ ہی نہ ہو سکے، لہذا اس سے پہلے پہلے پاکستان کو اور اس خطے کو پورا پورا جو ہے تقسیم کر دیا جائے۔ تو طالبان مادر چوت جو ہیں یہ اس ناپاک منصوبے کا حصہ ہیں، اسی لیے یہ ایرانیوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور اس کی نتائج، اس پالیسی کے نتائج بہت برے نکلیں گے تمام خطے کے عوام کے لیے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے بہت مشترکہ دشمن اس وقت جو ہے وہ افغان گورنمنٹ ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے ہر صورت پہ اس کے عزائم کو روکنے کے لیے ہر قسم کا کوپریشن بھی کرنی چاہیے، اور ایک متحدہ محاذ بھی ان کے خلاف بنانا چاہیے، کیونکہ طالبان کا مقصد یہ ہے کہ بالکنائزیشن، فرقہ واریت، ٹیررزم، اور پھر اس کے علاوہ یہ سارے الزامات پاکستان کو دیں گے۔ بم دھماکہ ہوا ہے، طالبان بھی مثل سابق جو ہے وہ دوسری حکومتیں جو ہیں وہ پہلے بھی جو کرزئی وغیرہ کی کہ وہ فوراً پوائنٹ آؤٹ پاکستان پر کر دیتے تھے، اور پھر انہوں نے اتنا زیادہ کہا کہ جی یہ در اندازی یا انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ٹیررسٹوں کو بھیجتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جی فینس بنا دو۔ اب فینس کو کہہ رہے ہیں جی توڑ دو، فینس کیوں بنائی گئی ہے؟ حالانکہ ان کی اپنی ہی ڈیمانڈ پر بنی تھی، آئی مین ان کے اپنے ہی اس شور مچانے کے اوپر کہ پاکستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے، تو انہوں کا ٹھیک ہے فینس بنا دو، اب اس پر بھی راضی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیلی جا رہی ہے، جس میں سب سے اہم جو ان کا مورا ہے اس شطرنج کی وہ اس وقت طالبان ہیں، اور طالبان یقیناً اور یقیناً پورے خطے کے لیے جو ہے بربادی اور فساد اور دہشت گردی اور یہ کیا علیحدگی پسندی اور بالکنائزیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کو آج اگر ہم نے نہیں چیلنج کیا تو آنے والے وقت میں یہ ہندوستان اور امریکہ اور یہودیوں کے ساتھ مل کر اور سردرد ہوں گے، بہت زیادہ سردرد ہوں گے۔ اور اگر جیسے میں پہلے سے کہا کرتا تھا کہ یار یہ پاکستان کی فوج کو تو بالکل ہیزیٹیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ان کی ٹیررزم ختم کرنے کے لیے ان کو کے اوپر جو ہے وہ ملٹری آپریشن کریں شدید قسم کا، جہاں جتنے بھی کیا تحریک پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کے اوپر کریں، تو ان کو جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں لاکھوں پاکستانیوں کا خون ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے افغانستان کے اندر، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ مادر چود ہمارے قادیانی جرنیلوں نے پہلا فیصلہ نہیں کیا تھا، اگر یہ سال یا 6 ماہ پہلے بھی اس قسم کا آپریشن کر کے ان کو جو ہے وہ بتاتے کہ بھئی آپ نے کسی مسلمان بے گناہ کا قتل عام کیا ہے بمبوں میں، تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ موت آپ کا پیچھا ہر جگہ کرے گی، چاہے آپ کابل میں بیٹھے ہوں یا آپ دلی میں بیٹھے ہوں۔ لیکن یہ بہن چود ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، یہ 50 سال تک افغانستان کو طالبان کو اور ان لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے رہے، جبکہ وہ 50 سال سے بھی زیادہ ہم سے نفرت کرتے رہے۔ یہ تو ان کا پاکستانی قادیانیوں کا جرنیلوں کا ویژن ہے۔ تو اس لیے ہم جیسے لوگ جو ہیں اگر ہمارے اختیارات میں ہو تو ہم تو الحمدللہ بہت سارے ایشوز کو جو ہے سیٹل کر دیں، لیکن ظاہر ہے ہم تو صرف بول سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں، طاقت ساری وہ اقتدار سارا قادیانیوں کے پاس ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ بہت سنگین نوعیت کے معاملات ہیں، ان کو اگر صحیح ڈریس نہ کیا گیا تو مشکلات در مشکلات ہوں گی۔ یاد رہے کہ یہ
ایک پاکستانی گورنمنٹ کی ایک ناکام حکمت عملی تھی کہ انہوں نے بہت پہلے طالبان کو لیسن نہیں دیا، کیونکہ ہر آنے والے وقت میں امریکن زائنسٹ اور ہندو اشتراک سے طالبان مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے. اور ظاہر ہے یہ جو آج اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک کونی سا جو ایک جنرل مبین خود ساختہ جنرل، وہ پوری قوم کو بغیرت کہہ رہا ہے، اور ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ان کو لیسن دیا ہوتا تو یہ سیدھے ہو جاتے، اور لیکن یہ نہیں اس کا کو کر رہے. ایون افغانستان کی عوام کی ریلیف ہو جائے گی اگر طالبان جو ہیں وہ وہاں سے ان کو جو ہے ان کا ستیہ ناش کیا جائے. تو یہ ایک خطے کے لیے کیا بولتے ہیں، ایک اچھا عمل ہوگا، لیکن خیر کی توقع ان سے لگانا، وہ بھی خاص طور پہ پاکستان کے لیے ناممکنات میں سے ہے. تو طالبان جیسی منحوس پاور اگر افغانستان سے ختم ہو جائے گی تو پھر بھی کچھ چانس ہیں کہ بہتری کا نتیجہ نکل آئے، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس خطے کے عوام یہاں جو بسنے والے ہیں وہ ایرانی ہیں، افغانی ہیں، کوئی جو بھی ہیں، پاکستانی، کشمیری، عرب وغیرہ، ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہی ہے کہ یہ امت کے فلاح و بہبود کے لیے، اس کے لیے اگر یہ کچھ کریں گے تو یہ ان کا سروائیول اسی میں ہے، ان کی آئندہ نسلوں کا سروائیول بھی اسی میں ہے. افغانستان کے اندر جو ہے یہ خوارج کی حکومتوں کو ختم کرنا انسانیت کی خدمت ہے، اسلامیت کی خدمت ہے. اور پھر یہ کیونکہ کفار کے ایجنٹ ہیں، ان کو اگر ہم کمزور کریں گے تو جو ہے وہ یقیناً کفار کو کمزور کرنے والی بات ہوگی. اور پاکستان اور افغانستان اور ہمسایہ ممالک کے عوام آپس میں مل کے پیار محبت سے رہ سکتے ہیں، اور اس کا پلیٹ فارم صرف امت کی فلاح ہے. یہ نہ سوچا جائے کہ کوئی دال خور ہے، کوئی جناب کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے تھے یہ کچالو خور، اور کوئی مگس خور اور موش خور، یہ چیزیں کہنے سے کیا، چاہے آپ کے پاس کھانے کو خاک بھی نہ ہو تو دوسروں کے اوپر آپ دال خور اور موش خور اور پتہ نہیں کیا مینٹالٹی ہے، واٹ از دس. اور پھر یار یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ جو اللہ کے اجناس، اللہ کے رزق کو حقیر جانے، جو انسانوں کے لیے اللہ نے دال بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اور انبیاء نے یہ چیزیں کھائی ہوئی ہیں، اور یہ قوم منہ اٹھا کے فخر سے دوسروں کو، خود چاہے ان کے پاس دال بھی کھانے کے ذریعہ نہ ہو. لیکن اگین ساری قومیں جو ہیں، جب ہم اس مسلمان کہلواتے ہیں تو امت کے تصور کے اوپر آپ بات کریں، اور امت میں کسی کو حقیر جاننا اور کسی کے لیے یہ کہنا کہ یہ کالے ہیں، یہ جناب دال کھاتے ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ تو مشرکین. وہ دیکھیے کیا تھا، ایرانی جب تھے زرتشت مسلمانوں کے ساتھ جب جنگ کرتے تھے نا، تو انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کیے تھے کہ یہ تو دال کھانے والے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف لوبیا اور اس قسم کی چیز ہوتی تھی جو مسلمانوں کا جہادی لشکر تھا، وہی ابال کے تو کھاتے تھے. تو ایرانی وہاں کباب اور یہ ایران کی فوجیں، تو وہ کمزور صحابائین جو تھے انہوں نے ایرانیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا. تو یہ وہاں سے ریت چلی ہوئی ہے کہ یہ کفار کی ریت ہے کہ مسلمانوں کو وہ دال خور کہتے تھے اس زمانے میں، اور آج یہ ریت کون پوری کر رہا ہے، اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ چاہے کوئی افغانستان کا رہنے والا، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، ہماری سب کی شناخت ایک ہے بھائیو، ایک ہے، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس شناخت کو نظر انداز کر کے
کہیں پٹھان بن رہے ہیں، کہیں پنجابی بن رہے ہیں، کبھی فارسی اور کبھی عربی بن رہے ہیں، تو زوال، ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے ہے۔ ہوش کریں، آج بھی آغا وسیم کے میسج کو سمجھیں کہ آئندہ ہمارا مضبوط ہوگا، آئندہ ہمیں کوئی رسپیکٹڈ قوم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ بتوں کو پوجنے والے آج متحدہ ہو رہے ہیں، وہ مساجد کو شہید کر کے اپنے مندر بنا کر اور ایک یونٹی کا نشان بنا رہے ہیں، اور ہم ہیں، کوئی اپنے آپ کو امارات اسلامی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ اسلامی ریاست کہہ رہا ہے، یعنی اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہوئے بم برسا رہے ہیں ایک دوسرے کلمہ گو کے اوپر، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، خودکش حملے کروائے جا رہے ہیں طالبان کی طرف سے دوسرے کلمہ گو کی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امارات اسلامی ہیں۔ اور یہ وہ ہندو جن کے لیے طالبان نے افغانستان کے نارتھ افغانستان میں کوئی جھیل ہے، وہاں کا کیا کہتے ہیں، وہاں ہندوؤں کا مطابق یہاں کوئی ان کا کوئی دیوتا یا دیوی وغیرہ جو تھے اس نے غسل کیا تھا، یا پتہ نہیں کوئی ان کا کوئی ایسی ہے کہ وہاں کا پانی جو ہے طالبان نے خفیہ طور پہ ہندوستان کو پہنچایا ہے، اور کہا ہے کہ جی کیونکہ وہ کوئی پانیوں سے اس کے بتوں کو اوپر وہ جو رام مندر، بہت گرینڈ قسم کا رام مندر بنا کر جو ہے وہ ایک سمبل آف یونٹی آف ہندوازم کی وہ بنا کر، اور اقلیتوں کو کہ حقوق کو جو ہے وہ سلب کر کے، تو جناب وہاں شدت پسندی کو رجحان دے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی لبرل نہیں بولے گا ماں چوت۔ تو یہ طالبان جن کے بارے میں وہ مادر چود حرام زادہ وہ ساری دنیا سے بد فعلی کروانے والا اور یہ کہتا تھا کہ جی یہ اسلام کے نمائندے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ ہم جنس باز طالبان کو اسلام کا نمائندہ ہی کہنا، مادر چودوں کتنی انسلٹ ہے اسلام کی، مادر چود تیری پانو، تو کدی میرے سامنے آ تین پھر میں تیریاں چیزاں دا جواب دواں۔ خیر، تو کیا بات ہے کہ یار یہ دیکھیے ہمارے لیے تو شرم کی بات ہے کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کی مسجد کو تباہ شہید کر کے اس کی جگہ مندر بنا کے ہندوستان کا جو ہے وہ سٹیمپ لگا دی ہے کہ یہ کوئی لبرل کنٹری نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے، یہ ایک ہندو کنٹری ہے اور اس کے اندر دوسروں کا کوئی حق نہیں ہے یہ، اور وہی طالبان ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا جائے وہی ایران ان کے ساتھ دوستیاں کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو تو اپنے آپ کو اسلامی کشور کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہم پٹھان بن گئے، ہم سندھی پنجابی بن گئے، ہم فارس بن گئے، اور آج سب کے سب ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور پھر بھی بڑے پراؤڈ ہیں کہ ہم طالبان ہیں، کہ ہم فلانا ہیں، ہماری 5000 سالہ تاریخ ہے۔ کوئی تاریخ کسی کی کوئی نہیں ہے، ہماری تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، بس۔ صحیح ماں چود ہماری تاریخ 5000 سالہ 3000 سے تو کیا ہے؟ بھول گئے ہو کہ کہاں سے آئے ہو؟ آدم علیہ السلام کی نسل سے سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ مادر چود مودی جو ہے، یہ طالبان ہوں، افغان ہوں، کوئی بھی عرب ہوں، یہ مودی کے ساتھ ہاتھ ملاتے، اس سے گلا ملتے ہوئے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ مودی ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا اور آپ ان کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے۔ یہ اسلام کی آپ نے لاج رکھی ہے؟ یہ ان ہندوؤں کو آپ وہ طالبان اپنا جھیل کا پانی بھیج رہے ہو، بت پرستوں کو، جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ طالبان کیا کہتے ہیں
ہندی جو ہیں وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ مشرک میرے سب سے بڑے دشمن ہیں، شیطان کے دوست ہیں. پھر تو طالبان تو خود اپنے آپ کو شیطان مان رہے ہیں. پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اگر یہ جو رام مندر کا فنکشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوائٹ پاسبل ہے یہاں کوئی حرکت یہ نہ کریں مادر چود یہ ہندو اور وہاں کے مسلمانوں کے اوپر مزید ظلم ڈالنے کے لیے. تو باہر طور یہ حال ہے. جو مشرک ہیں، جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، وہ متحد ہو رہے ہیں. جو توحید پرست ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے اپنے کنٹری کا نام امارات اسلامی رکھ لیا ہوا ہے اور اسلام کا ان کو الف نہیں آتا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کا خون ناحق کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ذلت رسوائی اور کیا ہے. تو آج بھی وقت ہے ہم ساری چیزوں کو سمجھ لیں.